ब्रेन मैट्रिक्स में खुशामदीद। यहाँ हम इंसानी दिमाग के राज, रवैयों की गहराइयों और सोचने के पोशीदा निज़ाम को बहुत ही आसान और साइंसी अंदाज में समझते हैं। अगर कोई साइकोलॉजी, माइंडसेट्स और इंसानी नफ्सियात के राज जानना चाहता है तो ये जगह बिल्कुल उसके लिए है। बिल्कुल। और आज की जो हमारी डिस्कशन है वो बहुत ही खास है। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की आलमी शोहरत याफ्ता किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के एक गहरे मुताले का आगाज कर रहे हैं। हाँ, और ये किताब महज कोई आम सा मुताला नहीं है। ये इंसानी फितरत को समझने का एक पूरा ज़ाब्ता है, एक कोड बुक है। रॉबर्ट ग्रीन हमें बताते हैं कि हमारे रोज़मर्रा के फैसले, कामयाबियों और नाकामियों उन पोशीदा कुव्वतों के ताबे हैं जो हमारे अंदर काम कर रही हैं। और इस पहले हिस्से में हम उन बुनियादी कानूनों पर बात करेंगे जो अपनी ज़ात पर काबू पाने और दूसरों के रवैयों को डिकोड करने में मदद देते हैं। हम 6 मेन एरियाज को कवर करेंगे, जैसे जज्बाती खुद पर काबू पाना, खुद पसंदी को हमदर्दी में बदलना, लोगों के मास्क के पार्ट देखना, और साथ ही लोगों के किरदार की कुव्वत का तयन करना, कशिश का मरकज़ बनना और अपने नुक्ता नज़र को बुलंद करना। इंसान आमतौर पर खुद को इस ज़मीन की सबसे अक्लमंद मखलूक समझता है ना? हाँ, हम सबको यही लगता है। हम समझते हैं कि हमारे फैसले बिल्कुल क्लियर और लॉजिकल होते हैं। जैसे कोई मशीन हो, फ़ायदा नज़र आए तो एक बटन दबाया, नुकसान हो तो दूसरा। सब कुछ बड़ा साफ सा लगता है। लेकिन जब बात इंसानी नफ्सियात और बचपन के जज्बाती मुहर्रिकात की आती है तो वो लॉजिकल मशीन वाला जो आईना है वो अचानक धुंधला जाता है। खैर, दर हकीकत वो मशीन जिसे हम अपनी मर्जी से चलाने का दावा करते हैं, किसी और ही रिमोट कंट्रोल से चल रही होती है। ज़ाहिरी अमल और उसके पीछे छुपी असल जज्बाती वजह के दरमियान एक बहुत गहरा तजाद है। मेडिकल साइंस में इसे एक ऐसी धुंधली कैफियत कहा जाता है जहां अलामतें कुछ और बता रही होती हैं और बीमारी कुछ और। तो चलें सीधा उस जंग से शुरू करते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर जज्बात और अक्ल के दरमियान चल रही है। हम अक्सर ड्राइविंग सीट पर तो होते हैं, लेकिन स्टीयरिंग किसी और के हाथ में होता है। आखिर ये जज्बात हमारी अक्ल को इतनी आसानी से हाईजैक कैसे कर लेते हैं? इसको समझने के लिए ना हमें इंसानी दिमाग की बायोलॉजी देखनी होगी। हमारा दिमाग मुख्तलिफ फेजेस में तैयार हुआ। सबसे अंदर पुराना दिमाग है जो बेसिक फंक्शंस कंट्रोल करता है। उसके ऊपर लिम्बिक सिस्टम है जो जज्बात का मरकज़ है, और सबसे ऊपर नया हिस्सा नियोकॉर्टेक्स है जो सोचने समझने का काम करता है। अच्छा, तो ये अलग अलग काम करते हैं? हाँ हाँ, काम तो मिलके करते हैं, लेकिन होता यह है कि लिम्बिक सिस्टम यानी जज्बाती मरकज से न्यू कॉर्टेक्स तक जाने वाले न्यूरल पाथवेज या आसाबी रास्ते बहुत तेज और चौड़े होते हैं। ओह, तो बायोलॉजिकल सतह पर ही जज्बात का रास्ता अक्ल के रास्ते से ज्यादा फास्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब कोई वाकया होता है, मालूमात पहले हमारे जज्बाती मरकज से टकराती हैं। हम सोचने से पहले महसूस करते हैं। गुस्से या खतरे में तो केमिकल्स का ऐसा तूफान आता है कि मंतिकी सोच को जागने का टाइम ही नहीं मिलता। तो इंसान जो गुस्सा किसी और पर कर रहा होता है, उसके पीछे असल में डर या हसद होता है? हाँ, और हमारा नया दिमाग सिर्फ उस जज्बाती रिएक्शन को जस्टिफाई करने के बहाने घड़ता है। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन ने रूसी मुसन्निफ एंटोन चेखोव की बड़ी जबरदस्त मिसाल दी है। चेखोव, जिसका बाप बड़ा जालिम और शराबी था। आमतौर पर तो बच्चे ऐसी सिचुएशन में शदीद नफरत का शिकार होकर अपनी जिंदगियां बर्बाद कर लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन चेखोव ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने बाप से नफरत करने के बजाय एक मौजूई या ऑब्जेक्टिव एंगल से हालात का जायजा लिया। उसने ये समझने की कोशिश की कि उसका बाप ऐसा क्यों बना। तो उसे क्या पता चला? उसे एहसास हुआ कि उसका बाप भी दरअसल अपने बाप की सख्तियों का शिकार रहा था। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी और वो हालात के सामने बेबस था। जब चेखोव ने उसे एक जालिम विलन के बजाय एक बेबस इंसान के तौर पर देखा ना, तो उसके अंदर की नफरत गायब हो गई। वाह, उसने एक जज्बाती आज़ादी हासिल कर ली। उसने अपने जज्बात को रिएक्शन का ईंधन नहीं बनने दिया। ये तो बिल्कुल वो कदीम यूनानी तशबीह लग रही है, घोड़ा और सवार वाली। हाँ, वो बहुत फिट बैठती है यहाँ। जिसमें घोड़ा हमारी जज्बाती ताकत है और सवार हमारी अक्ल है। घोड़ा ताकतवर तो बहुत है, लेकिन सवार के पास लगाम नहीं तो घोड़ा अंधाधुंध दौड़ता हुआ खाई में गिर सकता है, और घोड़े के बगैर सवार के पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं। दोनों का बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने।
لیکن میں سوچ رہا تھا، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ جدید دور، ٹیکنالوجی اور ماڈرن ایجوکیشن نے انسان کے اس سوار کو بہت مضبوط کر دیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جدید میڈیا میں تو ہمارے گھوڑے کو مزید بے قابو کر دیا ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ ایک بہت ہی گہرا پوائنٹ ہے. بظاہر ٹیکنالوجی نے ہمیں باشعور بنایا ہے، لیکن حقیقت میں سوشل میڈیا کا تو پورا بزنس ماڈل ہی ہمارے اسی لمبک سسٹم یعنی جذباتی دماغ کو ٹارگٹ کرتا ہے. سچ میں؟ مطلب وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں؟ ہاں، الگوریدم کو پتا ہے کہ اشتعال، خوف اور غصہ وہ ایموشنز ہیں جو انسان کو فوراً ریئیکٹ کرنے پر مجبور کرتے ہیں. وہ جان بوجھ کر ایسا مواد دکھاتے ہیں جو جذبات کو بھڑکائے. ہمارے پاس پرسکون ہو کر سوچنے کی مینٹل سپیس کم ہوتی جا رہی ہے. تو ہمارا ریئیکشن ٹائم تو تقریباً 0 ہو گیا ہے. پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ ہم اپنے اندر ایک شعوری وقفہ، ایک پاز پیدا کریں. اشتعال انگیز حالات میں فوراً جواب دینے کے بجائے تھوڑی دیر خاموش رہیں. اور ایک اور زبردست تصور اس کتاب میں ہے کہ انسانوں کو قدرت کے مظاہر کی طرح دیکھیں. مظاہر کی طرح؟ مطلب جیسے درخت یا بادل؟ ہاں، مطلب ہم کسی درخت یا ستارے کو دیکھ کر غصہ تو نہیں کرتے نا کہ وہ ایسا کیوں ہے. ہم اسے بس اس کی فطرت کے مطابق قبول کرتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو بھی ان کی خامیوں کے ساتھ ایک فیکٹ سمجھ کر ایکسیپٹ کر لیں تو ہماری آدھی فرسٹریشن ویسے ہی ختم ہو جائے گی. یہ تو بہت ریلیف دینے والی بات ہے. اور جب انسان اپنے اندر کے اس گھوڑے کو قابو کر لیتا ہے تو پھر اس کا سامنا بیرونی دنیا سے ہوتا ہے، جو کہ مطلب ایک ایسا تھیٹر ہے جہاں ہر شخص نے کوئی نہ کوئی نقاب پہنا ہوا ہے. شیکسپیئر نے کہا تھا نا، پوری دنیا ایک سٹیج ہے. ہم سب بچپن سے ہی سیکھ جاتے ہیں کہ حالات کے مطابق کون سا کردار ادا کرنا ہے. دفتر میں ایک الگ پروفیشنل نقاب ہوتا ہے تاکہ اپنی عدم تحفظ کی فیلنگز چھپا سکیں. لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم ان نقابوں کو ہی اصل انسان سمجھ لیتے ہیں. ویسے شکر انسان 24 گھنٹے تو اداکاری نہیں کر سکتا نا. بالکل نہیں کر سکتا. یہ نقاب ٹوٹتے ہیں ہمارے غیر ارادی اشاروں یعنی نان وربل کیوز سے. جیسے چہرے کے تاثرات یا باڈی لینگویج. ہاں، فرض کریں کوئی مسکرا کر آپ کی تعریف کر رہا ہے لیکن اس کے کندھے اکڑے ہوئے ہیں یا آواز میں عجیب سی کھچن ہے. تو یہ واضح اشارہ ہے کہ نقاب کے پیچھے کہانی کچھ اور چل رہی ہے. بالکل. اور ان نقابوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ رابرٹ گرین خود پسندی یعنی نارسسزم کے قانون کی بات کرتے ہیں. ہمیں ماننا پڑے گا کہ دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی حد تک اپنی ذات کے مرکز میں جی رہا ہے. ہم سب خود پسند ہیں. تو کیا اسے لڑنا چاہیے؟ نہیں، اس سے لڑنے کے بجائے اسے تسلیم کرنا ہے اور پھر ہمدردی یا ایمپیتھی کے ذریعے اس کا رخ پازیٹیو طرف موڑنا ہے. اس کے لیے ایک ٹیکنیک ہے جسے کیمیلین ایفیکٹ یعنی جسمانی اور جذباتی ہم آہنگی کہتے ہیں. کیمیلین ایفیکٹ؟ مطلب گفتگو کے دوران اگلے انسان کے بیٹھنے کے انداز یا آواز کے اتار چڑھاؤ کی ہلکی سی نقل کرنا تاکہ اگلا شخص لاشعوری طور پر ایک کنیکشن فیل کرے. جی بالکل، اسے مررنگ بھی کہتے ہیں. لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک بڑا تضاد لگ رہا ہے. اگر ہم جان بوجھ کر کسی کے اشاروں کی نقل کر رہے ہیں تو کیا یہ مینیپولیشن نہیں ہے؟ مطلب ہم تو خود ایک اور نقاب پہن کر اسے دھوکہ دے رہے ہیں نا. یہ بڑا ویلڈ سوال ہے، لیکن مینیپولیشن اور حقیقی ہمدردی میں نیت اور فوکس کا فرق ہوتا ہے. مینیپولیٹ کرتے وقت سارا دھیان اپنے فائدے پر ہوتا ہے، لیکن جب ہم ایمپتھی دکھاتے ہیں تو ہمارا مقصد دل سے دوسرے کی دنیا کو سمجھنا ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنا ایٹریبیوشن بائس توڑنا پڑتا ہے. ایٹریبیوشن بائس؟ اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے؟ ہاں، مطلب یہ انسان کا دوہرا رویہ ہے. جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار حالات بہت خراب تھے، دباؤ زیادہ تھا، اس لیے ہو گیا. ہم خود کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دیتے ہیں. ہاں بالکل. لیکن جب کوئی دوسرا غلطی کرتا ہے تو ہم فوراً اس کے کردار پر ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں کہ یہ تو انسان ہی خراب ہے، اس کی نیت ہی بری ہے. زبردست. تو حقیقی ہمدردی یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بھی ان کی غلطیوں پر وہی رعایت دیں جو ہم خود کو دیتے ہیں. جی، تب ہمدردی کوئی جوڑ توڑ نہیں رہتی بلکہ دوسرے کو سمجھنے کی ایک مخلص کوشش بن جاتی ہے. صحیح.
اچھا، اب فرض کریں کہ ہم نے نقابوں کے پیچھے دیکھنا بھی سیکھ لیا اور خود پسندی کو بھی قابو کر لیا، لیکن پریکٹیکل لائف میں یہ فیصلہ کیسے کیا جائے کہ کون بھروسے کے لائق ہے؟ کیونکہ ہر کوئی ظاہری طور پر تو بہت میٹھا بول سکتا ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ظاہری خول سے گزر کر لوگوں کے پختہ کردار کو دیکھا جائے۔ کردار ہی انسان کی اصل فاؤنڈیشن ہے، جو بچپن اور روزمرہ کی عادات سے بنتی ہے۔ تو کسی کا کردار کیسے پرکھیں؟ کردار کا اصل امتحان کبھی نارمل حالات میں نہیں ہوتا، یہ تب ہوتا ہے جب انسان پر دباؤ پڑے یا اسے پاور مل جائے۔ ابراہم لنکن کا قول ہے نا کہ اگر کسی کے کردار کا ٹیسٹ لینا ہو تو اسے طاقت دے دو۔ بالکل، اور اس کتاب میں ہاورڈ ہیوز کی جو مثال دی گئی ہے وہ بہت فٹ بیٹھتی ہے۔ دنیا کے لیے تو وہ ایک انتہائی کامیاب اور نڈر بزنس مین تھا، ایک ہیرو لگتا تھا۔ وہی نا جس نے اپنے ہوٹلز اور فلم پروجیکٹس کا بیڑا گرک کر دیا تھا۔ بالکل، جو کمپنیاں اسے وراثت میں ملیں وہ تو چلتی رہیں کیونکہ وہ ان میں دخل نہیں دیتا تھا، لیکن جن پروجیکٹس کو اس نے خود ہینڈل کیا وہاں اس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنا دباؤ ڈالا کہ سب ناکام ہو گئے۔ اسٹریس کے وقت اس کا کردار بکھر جاتا تھا۔ واقعی ہم لوگ اکثر کسی کی ذہانت یا شہرت سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ میں اسے ایک اعلیٰ معیار کے سونے یا دھات کی مثال سے دیکھتا ہوں۔ ایک ایسی دھات جس پر جب ہتھوڑا پڑتا ہے تو وہ لچک تو دکھاتی ہے، خود کو ڈھال لیتی ہے، لیکن کبھی ٹوٹتی نہیں۔ بہت اچھی مثال ہے۔ ایک مضبوط کردار والے انسان میں یہی لچکدارپن ہوتا ہے۔ لیکن اب ہم کسی بڑے بحران کا انتظار تو نہیں کر سکتے نا کردار پرکھنے کے لیے۔ عام زندگی میں کیا کریں؟ اب میں سوچ رہا تھا کہ شاید ہمیں ان کے روزمرہ کے پیٹرنز دیکھنے چاہیے۔ جیسے اگر فلائٹ لیٹ ہو جائے یا کسی ویٹر سے چائے گر جائے تو ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی، پیٹرنز ہی اصل چابی ہیں۔ لوگ کوئی کام صرف ایک بار نہیں کرتے۔ اگر کسی نے مشکل وقت میں ایک بار دھوکہ دیا ہے تو وہ دوبارہ بھی دے گا۔ سچ کہا۔ اور ایک چھوٹی سی ٹپ یہ ہے کہ کسی پر ہلکا سا مذاق یا تنقید کر کے دیکھیں، کیا وہ اسے کھلے دل سے لیتے ہیں یا ان کی انا فوراً ہرٹ ہو جاتی ہے۔ کمزور کردار والے لوگوں سے چاہے وہ کتنے ہی ذہین کیوں نہ ہوں، دور رہنا ہی بہتر ہے۔ اور جب ہم کردار کی پہچان کر لیتے ہیں تو پھر ہم کشش کا مرکز بننے کے قانون کی طرف آتے ہیں، دا لا آف ایلوسو آبجیکٹ آف ڈیزائر۔ یہ تو عجیب ہی نفسیات ہے کہ انسان ہمیشہ اس چیز کی طرف بھاگتا ہے جو اس کی پہنچ سے ذرا دور ہو۔ یہ ہمارے تخیل یا امیجنیشن سے جڑا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر وقت اویلیبل ہو تو اس کی اہمیت کم ہونے لگتی ہے۔ ذہن کو ایک خالی جگہ چاہیے جہاں وہ کسی کے بارے میں کچھ پر اسرار سوچ سکے۔ ہاں، مطلب اگر اسے اکنامکس کی زبان میں دیکھیں تو یہ سیدھا سپلائی اور ڈیمانڈ ہے۔ اگر سپلائی زیادہ ہے تو قیمت گر جائے گی۔ اگر آپ ہر محفل میں حاضر ہیں تو لوگ آپ کو معمولی سمجھنے لگیں گے۔ تھوڑی سی عدم موجودگی پیدا کرنا ضروری ہے۔ اور اس کا مطلب مغرور ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنی باؤنڈری سیٹ کرنا ہے تاکہ لوگ آپ کی اہمیت کو فیل کر سکیں۔ زبردست۔ اور آج کا جو آخری قانون ہے، اپنے نقطہ نظر کو بلند کرنا، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ہم اکثر روزمرہ کی چھوٹی الجھنوں میں اتنا پھنس جاتے ہیں کہ بڑی پکچر مس کر دیتے ہیں۔ دفتر میں کسی نے کچھ کہہ دیا اور ہم پورا دن کڑتے رہتے ہیں۔ یہ شارٹ ٹرم سوچ کا نتیجہ ہے۔ انسان کرنٹ ایموشنز میں اتنا قید ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ گرین بتاتے ہیں کہ حالات سے تھوڑا دور ہو کر دیکھیں، جیسے مستقبل میں کھڑے ہو کر آج کو دیکھ رہے ہوں۔ ہاں، جیسے اگر آپ ٹریفک جیم میں پھنسے ہیں تو آپ کو صرف ہارن اور دھواں نظر آئے گا، لیکن اگر آپ ہیلی کاپٹر سے اسی سڑک کو دیکھیں تو پورا نقشہ نظر آئے گا کہ یہ ٹریفک جیم کتنا عارضی اور معمولی ہے۔ بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ یہ بلند زاویہ ہمیں طویل مدتی مقاصد پر فوکس کرنے اور غیر ضروری جذباتی ڈراموں سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ اس سے قوت فیصلہ بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ کیا کمال کا سفر رہا آج کی اس نشست کا۔ ہم نے اپنے جذبات کو سمجھنے سے شروعات کی، پھر سماجی نقابوں کو پڑھنا سیکھا، ہمدردی کی طاقت سمجھی اور پیٹرنز کے ذریعے کردار کو پہچانا۔ ہاں، اور یہ بھی دیکھا کہ پراسراریت سے کشش کیسے بنتی ہے اور سوچ کو کیسے بلند کیا جاتا ہے۔ یہ سب عملی ٹولز ہیں جو ہمیں ایک متوازن اور باشعور انسان بننے میں مدد دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور اگلے حصے میں ہم اس سے بھی گہرے موضوعات پر بات کریں گے کہ کیسے ہم دوسروں کی نفسیات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ہم دا لا آف ڈیفینسونیس اور دا لا آف سیلف سیبوٹاج کو کور کریں گے۔ اپنے اندر جھانکنے کا بھی وقت ہے۔ ہاں بالکل۔ ہم نے بات کی کہ کسی کا کردار دباؤ کے لمحات میں اس کے پیٹرن سے ظاہر ہوتا ہے،
دوسروں کے پیٹرنز تو ہمیں فوراً نظر آ جاتے ہیں، لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے کہ وہ کون سا منفی پیٹرن ہے جو ہم خود بار بار دہرا رہے ہیں۔ بالکل، وہ کون سا رد عمل ہے جس سے ہم خود تو بلائنڈ ہیں لیکن ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو صاف نظر آتا ہے۔ اس بلائنڈ سپاٹ کو پہچاننا ہی شعور کی پہلی سیڑھی ہے۔ سچ میں، کیا ہم نے کبھی اس دھند کو اپنے اندر سے صاف کرنے کی ہمت کی ہے؟ اس ایک سوال پر اگلی نشست تک پوری ایمانداری سے غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ملتے ہیں اگلی دفعہ، جڑی رہیے ہمارے ساتھ۔ برین میٹرکس میں خوش آمدید، جہاں ہم انسانی دماغ کے راز، رویوں کی گہرائیوں اور سوچنے کے پوشیدہ نظام کو آسان اور سائنسی انداز میں سمجھتے ہیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے اپنی ذات اور بنیادی انسانی رویوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ جی بالکل، اور وہ کافی تفصیلی گفتگو تھی ہماری بنیادی جبلتوں پر۔ ہاں، اور آج ہم رابرٹ گرین کی مشہور کتاب دی لاز آف ہیومن نیچر کے فراہم کردہ نوٹس کا دوسرا حصہ دیکھیں گے۔ یہ ایک طرح کا تفصیلی جائزہ ہے جس کا محور سماجی اثر و رسوخ اور ہمارے ذہنی رویوں کی طاقت ہے۔ یعنی آج ہم ان پوشیدہ قوتوں پر بات کریں گے جو ہماری روزمرہ کی زندگی کو کنٹرول کرتی ہیں۔ بالکل، آج کے عنوانات میں ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کی مدافعت کو کیسے کم کیا جائے، اپنا رویہ بدل کر حالات کیسے بدلے جائیں، نازک انا سے ہوشیار رہنا، اپنی حدود کو جاننا اور اپنے اندر کی مردانہ یا زنانہ توانائی سے جڑنا، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ ہمارا رویہ ایٹیٹیوڈ کس طرح ہماری تقدیر بناتا ہے اور ہم خود اپنی کامیابیوں کو کیسے سبوتاج کرتے ہیں۔ اور اس سب کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا سوال کہ انسانی فطرت کا وہ تاریک پہلو، دی شیڈو، کیا ہے جسے ہم سب چھپاتے ہیں؟ تو چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ ہم سب کا زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی ساتھی یا دوست سے واسطہ پڑتا ہے جسے ہم قائل کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہماری پہلی جبلت کیا ہوتی ہے؟ یہی کہ ہم فوراً حقائق اور دلائل کا ایک پلندہ اٹھاتے ہیں اور اگلی کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ بالکل، ہم سوچتے ہیں کہ بھائی منطق سامنے ہے، بس اب اگلا انسان مان جائے گا، لیکن ہوتا اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگلا انسان فوراً دفاعی خول میں چلا جاتا ہے۔ اس کے دماغ کے گرد ایک ایسی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے جسے کوئی دلیل نہیں توڑ سکتی۔ یعنی وہ ہماری بات سننے کے بجائے الٹا ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، اس دیوار کی بنیاد دراصل انسان کی انا ہے۔ ہر شخص کی ذہن میں اپنی ذات کے حوالے سے ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ وہ لاشعوری طور پر خود کو خود مختار اور باشعور سمجھتا ہے۔ صحیح۔ تو جب ہم کسی پر سیدھے دلائل کی بوچھار کرتے ہیں یا اس کی غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں تو یہ دلائل اس کے ذہن میں معلومات کے طور پر رجسٹر نہیں ہوتے۔ اچھا، تو وہ کیسے رجسٹر ہوتے ہیں؟ وہ اسے اپنی اس اندرونی کہانی پر ایک حملے کے طور پر لیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ہم اسے پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری عقل اس کی عقل سے برتر ہے۔ رابرٹ گرین اس پر بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں کہ کسی کو قائل کرنے کا بہترین طریقہ یہ نہیں کہ اسے دلائل دیے جائیں بلکہ اس کی انا کی تائید کی جائے۔ ایک منٹ، تو کیا ہم اس کی انا کی جھوٹی تعریفیں شروع کر دیں؟ مطلب یہ تو سیدھی سیدھی خوشامد ہو جائے گی۔ نہیں، خوشامد تو ایک بڑی سطحی چیز ہے۔ لوگ عام طور پر اسے بھانپ لیتے ہیں۔ ہاں، وہ تو عجیب سا لگتا ہے۔ رابرٹ گرین جس چیز پر زور دے رہے ہیں وہ ہے سامنے والے کی خود مختاری کی تائید کرنا، اسے یہ احساس دلانا کہ آپ اس کی ذہانت کا احترام کرتے ہیں۔ یعنی اسے یہ محسوس کرانا کہ حتمی فیصلہ اسی کا ہے۔ بالکل۔ جب آپ کسی سے مشورہ طلب کرتے ہیں تو اس کا دماغ وہ دفاعی دیوار گرا دیتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی پوزیشن محفوظ ہے۔ ارے واہ، مجھے یہاں کتاب میں موجود ٹام سوئر کی وہ کلاسک مثال یاد آ رہی ہے۔ ہاں، وہ سفیدی والی مثال بہت زبردست ہے وہ، ہے نا؟ مطلب ٹام سوئر کو سزا کے طور پر گرمیوں کی ایک دوپہر میں ایک لمبی چوڑی باڑ پر سفیدی کرنے کا کام ملتا ہے۔ اب وہ یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہتا، اور اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر اس نے منتیں کی یا منطق دی تو دوست مذاق اڑائیں گے۔ بالکل، اس لیے وہ سفیدی کرنے کو ایک بوجھ کے بجائے
ایک عظیم فنکارانہ اعزاز بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے یہ کام ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے دوست اس کا کام کرنے کے لیے اسے باقاعدہ تحفے دیتے ہیں۔ یہ ریورس سائیکالوجی کی ایک بہترین شکل ہے۔ ٹام نے اپنے دوستوں پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، بس حالات کا فریم اس طرح بدلا کہ انہوں نے خود وہ کام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ کیا یہ ایسا نہیں ہے جیسے کسی بند دروازے کو دھکا دینے کے بجائے ہم تالے میں درست چابی گھما رہے ہوں؟ 100% درست تشبیہ ہے یہ۔ جب کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ اس نے ایک قدم اپنی مرضی کی بنیاد پر اٹھایا ہے تو وہ انتہائی مشکل کام بھی خوش دلی سے کر گزرتا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ دوسروں کی انا کا ادراک ہمارے سماجی تعلقات طے کرتا ہے، تو ہماری اپنی تقدیر کون طے کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیونکہ ہم صرف دوسروں کے ساتھ ہی نہیں، اپنے ساتھ بھی تو نفسیاتی کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، ہمارا اپنا اندرونی رویہ۔ میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہمارا رویہ ایک اینک کی طرح ہے، لیکن مجھے یہ مثال ہمیشہ بہت سطحی لگتی ہے۔ اگر میں اس منفی رویے کو ذہن کی ایک آٹو امیون بیماری کہوں تو کیسا رہے گا؟ آٹو امیون بیماری، یہ واقعی ایک بہت گہری تشبیہ ہے۔ ہاں، کیونکہ اس میں ہمارا دماغ خوف کے تحت ہماری ہی بہترین موقعوں پر حملہ آور ہو کر انہیں تباہ کر دیتا ہے۔ بالکل، جب ہم ایک تنگ اور منفی رویہ اپناتے ہیں نا تو ہمارا دماغ مستقل بقا یا سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے۔ ہر وقت الرٹ رہتا ہے۔ جی، وہ ہر نئے انسان اور ہر نئے موقع میں صرف خطرہ تلاش کرتا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ خوف بیٹھا ہوا ہے کہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے تو یہ محض ایک سوچ نہیں رہتی۔ تو پھر یہ کیا بن جاتی ہے؟ یہ سوچ آپ کے جسمانی خود و خال، آپ کے لہجے اور فیصلوں میں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ آپ لوگوں سے روکھے پن سے ملیں گے، انہیں شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور پھر ظاہر ہے لوگ واقعی آپ سے دور ہو جائیں گے۔ بالکل، آپ کے رویے نے آپ ہی کے خوف کو سچ ثابت کر دیا اور آپ نے خود ہی اپنے لیے ایک بند گلی چن لی۔ رابرٹ گرین اسی لیے وسیع اور مثبت رویے پر زور دیتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ہم اکثر ایسی موٹیویشنل باتیں سنتے ہیں کہ اپنی سوچ بدلیں تو دنیا بدل جائے گی۔ کیا یہ محض ایک خیالی بات نہیں؟ آپ کا مطلب ہے کہ حقائق تو نہیں بدلتے؟ جی، فرض کریں معیشت تباہ ہو رہی ہے یا کسی کا کاروبار ڈوب رہا ہے، تو کیا صرف مثبت رویہ رکھنے سے وہ معاشی بحران ٹل جائے گا؟ کیا یہ حقیقت سے فرار نہیں؟ دیکھیں، مثبت رویے کا مطلب حقائق سے آنکھیں چرانا ہرگز نہیں ہے۔ فلسفی آرتھر شوپن ہاور نے اس تصور کو بہت اچھے سے واضح کیا تھا۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ شوپن ہاور کے مطابق ہم اصل حقیقت کا تجربہ کبھی براہ راست نہیں کرتے، بلکہ ہمارا دماغ اس حقیقت کو اپنے حساب سے پروسیس کرتا ہے۔ یعنی حقیقت سب کے لیے ایک ہے، لیکن دیکھنے کا انداز مختلف ہے۔ بالکل، معاشی بحران ایک بیرونی حقیقت ہے۔ منفی رویہ والا انسان اس بحران کو اپنی حتمی شکست مان لے گا اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے گا۔ جبکہ وسیع رویہ والا شخص کیا کرے گا؟ وہ اسی بحران کو ایک ڈیٹا پوائنٹ سمجھے گا۔ وہ سوچے گا کہ اس بدلتی ہوئی مارکیٹ میں کون سے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں جنہیں باقی لوگ خوف کی باعث نہیں دیکھ پا رہے۔ بحران دونوں کے لیے ایک تھا، لیکن ان کے رویے نے ان کا رد عمل مکمل طور پر بدل دیا۔ جی، انسانوں میں اپنی قوت ارادی کو حالات پر حاوی کرنے کی بڑی حیرت انگیز صلاحیت موجود ہے۔ یہ بات تو بہت طاقتور ہے، لیکن جب ہم اپنے رویوں کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم شعوری طور پر اپنی شخصیت کا ایک بڑا حصہ چھپا لیتے ہیں۔ بالکل، ہم سب دنیا کے سامنے ایک بہت مہذب، مسکراتا ہوا چہرہ پیش کرتے ہیں۔ اور اسی لیے رابرٹ گرین اس تاریک پہلو کا ذکر کرتے ہیں جسے دی شیڈو کہا جاتا ہے۔ ذرا اس کی وضاحت کریں گے؟ جی، ماہر نفسیات کارل جنگ نے یہ تصور دیا تھا۔ ذرا غور کریں کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہم میں ہر طرح کے جذبات پوری شدت سے موجود ہوتے ہیں۔ ہاں، بچے غصہ بھی کرتے ہیں، خود غرض بھی ہوتے ہیں۔ بالکل، لیکن سماجی زندگی گزارنے کے لیے ہمارے والدین ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ رویے ناقابل قبول ہیں۔ ہمیں اچھا بچہ بننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اس عمل کے دوران ہم اپنی ان فطری توانائیوں کو ختم نہیں کرتے، بلکہ انہیں اپنے ہی لاشعور کے ایک اندھیرے تہہ خانے میں قید کر دیتے ہیں۔ یہی ہمارا شیڈو ہے۔ اور ہم اس پر جتنے زیادہ تالے لگاتے ہیں
یہ تہخانے میں اتنا ہی زیادہ طاقتور اور خوفناک ہوتا جاتا ہے؟ بالکل، اور پھر جب کوئی اچانک دباؤ پڑتا ہے تو وہ تہخانے کا دروازہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے یہاں وہ امریکی صدر رچرڈ نکسن کی مثال یاد آ رہی ہے جس کا کتاب میں ذکر ہے۔ ان کا عوامی تاثر تو بڑا سلجھاوا تھا۔ ہاں، ان کا تاثر ایک انتہائی اصول پسند اور محنتی انسان کا تھا، لیکن ان کا شیڈو بہت گہرا تھا۔ ان کے اندر شدید قسم کا عدم تحفظ اور حسد دبا ہوا تھا۔ اور پھر جب ان پر سیاسی تنقید بڑھی تو وہ دبی ہوئی توانائی پھٹ پڑی۔ بالکل، وہ جو واٹر گیٹ سکینڈل تھا وہ کوئی سوچی سمجھی سیاسی حکمت عملی نہیں تھی، بلکہ وہ نکسن کے اس لاشعوری تاریخ پہلو کا دھماکہ تھا جس نے ان کے فیصلوں کو مکمل طور پر ہائی جیک کر لیا تھا۔ انہوں نے مخالفین کی جاسوسی کروائی، جھوٹ بولے۔ جی، ان کی وہ دبی ہوئی پرتشدد توانائی ہی بالآخر ان کی سیاسی تباہی کا سبب بنی۔ اس سے تو ایک انتہائی خوفناک تصویر ذہن میں ابھرتی ہے۔ رابرٹ گرین نے رونلڈ فیبرن کے ایک تصور کا بھی ذکر کیا ہے جسے وہ انٹرنل سیبوٹیئر یعنی اندرونی تخریب کار کہتے ہیں۔ ہاں، یہ اسی شیڈو کا ایک اور پیچیدہ پہلو ہے۔ کیا یہ وہی شیڈو ہے جو باہر دوسروں پر حملہ کرنے کے بجائے ہم پر ہی حملہ آور ہو جاتا ہے؟ بالکل درست سمجھا آپ نے۔ جب آپ اپنی جاریت کو باہر نکلنے نہیں دیتے تو وہ توانائی غائب نہیں ہوتی، وہ اپنا رخ موڑ کر آپ کی اپنی ذات کی طرف ہو جاتی ہے۔ مطلب وہ جو ہمارے اندر ایک ظالم آواز ہوتی ہے جو ہمیں قدم قدم پر ٹوکتی ہے۔ بالکل، جب آپ کوئی رسک لینا چاہتے ہیں تو یہ آواز کہتی ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو، لوگ تم پر ہنسیں گے۔ یہ دراصل آپ کا اپنا ہی غصہ ہے جو آپ کی خود اعتمادی کو کھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا ہم اپنے اندر کے اس تاریک اور غصیلے بچے کو باہر آنے دیں؟ نہیں، اس کا حل شیڈو کو کھلی چھٹی دینا نہیں ہے، اس سے تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ تو پھر حل کیا ہے؟ مزید دبانا؟ مزید دبانا بھی نہیں ہے۔ رابرٹ گرین تلقین کرتے ہیں کہ اسے انٹیگریٹ کیا جائے، یعنی اسے تسلیم کر کے اپنی شخصیت کا حصہ بنایا جائے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے تو یہ مانے کہ ہاں، میرے اندر غصہ ہے، میں حسد محسوس کرتا ہوں۔ جب آپ اس کا اقرار کر لیتے ہیں تو اس کی تخریبی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ یعنی حقیقت کو تسلیم کر لینا بڑی بات ہے۔ جی، اب آپ اس خام توانائی کو تخلیقی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی دبی ہوئی جارحیت کو غصے میں برتن توڑنے کے بجائے کسی میٹنگ میں اپنے حق کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہونے میں بدل سکتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی زبردست طریقہ ہے۔ جو لوگ اپنی اس فطرت کو قبول کر لیتے ہیں وہ دنیا کو زیادہ مستند لگتے ہیں کیونکہ انہیں کچھ چھپانا نہیں پڑتا۔ بالکل۔ اچھا، جب ہمارا تاریک پہلو باہر آتا ہے تو وہ عموماً دو خطرناک شکلیں اختیار کرتا ہے، حسد اور خود پسندی۔ حسد پر بات کریں تو شاید ہی کوئی انسان یہ ماننے کو تیار ہو کہ وہ حاسد ہے۔ حسد سیدھا ہماری قدر و قیمت پر حملہ کرتا ہے۔ یونانی ڈرامہ نگار ایسکلس نے کہا تھا کہ چند ہی انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دوست کی کامیابی پر بغیر کسی حسد کے خوش ہو سکیں۔ واقعی، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ دوستوں کی جانب سے حد سے زیادہ تعریفیں یا مذاق میں کہی گئی تلخ باتیں دراصل حسد ہی کی علامات ہوتی ہیں۔ کیونکہ حاسد اپنا حسد کھلے عام ظاہر نہیں کر سکتا، اس لیے وہ طنز یا پیٹھ پیچھے برائی کا راستہ اپناتا ہے۔ تو اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے، ہم اس سے کیسے بچیں؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کامیابی ملے تو توجہ اپنے اوپر سے ہٹا دیں۔ یعنی سارا کریڈٹ اکیلے نہ لیں۔ بالکل، اپنی قسمت، اپنی ٹیم یا حالات کی سازگاری کا ذکر کریں۔ اس سے دوسروں کے دل میں پیدا ہونے والا حسد کم ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں دوسری خطرناک شکل یعنی خود پسندی یا گرینڈیوسٹی سے بھی بچاتی ہے۔ بالکل، خود پسندی تو کامیابی کا وہ نشہ ہے جو حقیقت سے رابطہ ہی توڑ دیتا ہے۔ ہاں، میں نے دیکھا ہے کہ جب ایک انسان کو تھوڑی سی مسلسل کامیابی ملتی ہے تو وہ کیسے خود کو عقل کل سمجھنے لگتا ہے۔ کیونکہ دماغ کو ایک زبردست ڈوپامین ہٹ ملتی ہے، انسان سمجھ بیٹھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی جادوئی صلاحیت آ گئی ہے۔ وہ تنقید برداشت نہیں کر پاتا اور غصے میں آ جاتا ہے اور قسمت یا دوسروں کے کردار کو بالکل بھول جاتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی لیڈر اس خود پسندی کے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ سب سے تباہ کن فیصلے کرتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اپنی حدود کو پہچانا جائے،
ہے نا؟ جی، اپنی بڑائی کو صرف اپنے کام کی حد تک محدود رکھنا ضروری ہے۔ آپ کا کام کمال کا ہو سکتا ہے، لیکن آپ خود ایک عام انسان ہی ہیں۔ یہ سب جان کر احساس ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنی انا اور رویوں کے ہی قیدی نہیں ہیں، بلکہ ہم ان کرداروں کے بھی قیدی ہیں جو معاشرے نے ہمارے لیے طے کر دیے ہیں۔ آپ کا اشارہ صنفی کرداروں کی طرف ہے؟ جی بالکل، جینڈر ریجڈیٹی یا مردانہ اور زنانہ خصوصیات کے درمیان موجود سختی بچپن سے ہی ذہنوں میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ مرد کو کیسا ہونا چاہیے اور عورت کو کیسا۔ اور اس قید کی وجہ سے ہم اپنی شخصیت کے ایک بہت بڑے حصے کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ کارل جنگ کا انیما اور اینیمس کا تصور اس پر بہت گہری بصیرت دیتا ہے۔ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ جنگ کے مطابق ہر مرد کے اندر ایک لاشعوری زنانہ حصہ ہوتا ہے جس میں ہمدردی اور لچک ہوتی ہے، اور ہر عورت کے اندر ایک لاشعوری مردانہ حصہ ہوتا ہے جس میں جاریت اور فیصلہ سازی ہوتی ہے۔ لیکن معاشرہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ان خصوصیات کو دبا دیں۔ مردوں کو سکھایا جاتا ہے کہ جذبات کا اظہار کمزوری ہے، اور عورتوں کو سختی سے کھڑا ہونے پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب حالات تقاضا کرتے ہیں تو ہم ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم آدھی ادھوری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، مجھے یہاں ان قدیم شامنز کی مثال یاد آ رہی ہے جو اس صنفی حدود کو توڑتے تھے۔ ہاں، وہ قبائل نفسیاتی طور پر ہم سے زیادہ باشعور تھے۔ ان کے شامنز اپنے اندر کی مخالف صنف سے رابطہ قائم کر کے بے پناہ دانشمندی حاصل کرتے تھے۔ مطلب ایک مرد شامن اپنی ہمدردی سے لوگوں کا درد سمجھتا تھا، اور ایک عورت شامن اپنی مردانہ طاقت سے قبائلی فیصلوں میں مضبوطی سے کھڑی ہوتی تھی۔ بالکل، انسان کا ذہن ایک مکمل ٹول کٹ کی طرح ہے۔ جو شخص اپنے اندر کی اس پوشیدہ توانائی کو پہچان لیتا ہے وہ نفسیاتی طور پر زیادہ مکمل اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ واقعی، یہ گفتگو تو انسان کے زاویہ نگاہ کو بالکل بدل کر رکھ دیتی ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ کس طرح ایک مثبت رویہ اور دوسروں کی نفسیات کا درست ادراک ہمیں ایک بااثر شخصیت بنا سکتا ہے۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم گروہی نفسیات، قیادت کے اصولوں اور انسانی زندگی کے سب سے بڑے سچ یعنی موت کے بارے میں رابرٹ گرین کے فلسفے کو سمجھیں گے۔ دیکھنا نہ بھولیے برین میٹرکس کا اگلا ایپیسوڈ۔ اور پروگرام ختم ہونے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک سوال۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہماری پوری شخصیت، ہمارے رویے اور یہاں تک کہ ہماری خوبیاں بھی صرف بچپن کے خوف اور معاشرے کے دباؤ کو چھپانے کے لیے بنائے گئے نقاب ہیں، تو ان تمام تہوں کے نیچے اصل میں ہم کون ہیں؟ کیا ہم واقعی خود کو جانتے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اس حصے میں ہم ان قوانین کو سمجھیں گے جو ہمیں ایک عام انسان سے ایک عظیم لیڈر اور ایک مقصد پسند شخصیت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور یہی سب سے اہم مرحلہ ہے، یعنی خامیوں کو جاننے کے بعد ان پر قابو پانا۔ بالکل صحیح۔ میں بس جلدی سے آج کے ابواب بتا دوں۔ آج کے ابواب ہیں باب 13 مقصدیت کے احساس کے ساتھ آگے بڑھنا، پھر 14 گروہی دباؤ کا مقابلہ کرنا، 15 ہے لوگوں کو اپنا پیروکار بنانا، اور اس کے بعد 16واں باب ہے دوستانہ چہرے کے پیچھے دشمنی کو دیکھنا۔ وہ بہت زبردست ہے۔ اور 17واں ہے تاریخی لمحے کو پہچاننا، اور آخر میں باب 18 موت پر غور و فکر۔ تو اگر ہم شروعات کریں، زندگی میں کوئی بھی بڑا مقام پانے کے لیے سب سے پہلے انسان کو یہ جاننا ہوتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ یعنی ایک ہائر پرپز یا اعلیٰ مقصد کی تلاش۔ میری نظر میں اس گہرے مطالعے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جانیں کہ انفرادی سطح پر اپنی خامیوں کو کیسے دور کیا جائے۔ بالکل۔ اور باب 13 کا حوالہ دیں تو انسان ایک ایسے بحری جہاز کی طرح ہے جو سمندر میں تو اتر گیا ہے، لیکن اگر اس کے پاس قطب نما یعنی کمپس نہیں ہے تو وہ کسی بھی لہر کے ساتھ بہہ جائے گا۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ دیکھیں، رابرٹ گرین اس کو یوں سمجھاتا ہے کہ انسانی فطرت میں ایک گریویٹیشنل پل ہے، مطلب ایک کشش ثقل ہے جو اسے کسی نہ کسی مقصد کی طرف کھینچتی ہے۔ یعنی ہم لاشعوری طور پر کچھ نہ کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ چونکہ ہمارے پاس جانوروں جیسی خودکار جبلتیں نہیں ہیں نا، تو ہم نظریات تلاش کرتے ہیں۔ لیکن ہاں، مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم جھوٹے مقاصد کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جھوٹے مقاصد مطلب جیسے وقتی خوشی یا پیسہ وغیرہ؟ بالکل وہی، پیسہ، وقتی خوشی یا لوگوں کی توجہ حاصل کرنا۔
یہ سب سستے مقاصد ہیں، یہ ہمیں فوری تسکین تو دیتے ہیں لیکن آخر میں یہ انسان کو ایک ذہنی بند گلی کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ ایک خالی پن کا احساس ہونے لگتا ہے کچھ عرصے بعد۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے برعکس جو اندر سے آنے والا حقیقی مقصد ہوتا ہے نا، وہ ایک فورس ملٹی پلائر بن جاتا ہے، مطلب آپ کی قوت کو کئی گنا بڑھانے والا عنصر۔ فورس ملٹی پلائر، یعنی اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہماری توانائیاں ایک جگہ مرکوز ہو جاتی ہیں؟ 100%۔ آپ کے فیصلے، آپ کا وقت، سب ایک ہی سمت میں لگنے لگتا ہے۔ انسان چھوٹی چھوٹی الجھنوں میں نہیں پڑتا۔ یہ بات سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن زمینی حقائق تو مختلف ہوتے ہیں نا۔ جب ہم ایک مقصد چن لیتے ہیں تو کیا راستہ واقعی پرسکون ہوتا ہے؟ لوگ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو ایسے میں انسان کیا کرے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اسی کا جواب گرین اپنے 16ویں باب میں دیتا ہے، جو کہ جارحیت یا ایگریشن پر ہے۔ ہم بظاہر ایک تہذیب یافتہ معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن مسکراتے چہروں والا معاشرہ۔ بالکل مسکراتے چہرے، لیکن ان کے پیچھے کچھ محرومیاں اور غصہ چھپا ہوتا ہے۔ گرین کہتا ہے کہ لوگ اپنا غصہ پیسیو ایگریشن یعنی پوشیدہ طریقوں سے نکالتے ہیں۔ اچھا، یعنی دوستانہ چہرے کے پیچھے جو دشمنی ہوتی ہے اسے پہچاننا ضروری ہے، جیسے کوئی تعریف کر رہا ہو مگر اس میں طنز ہو۔ جی، کام میں جان بوجھ کر تاخیر کرنا یا میٹھے انداز میں تنقید کرنا۔ ہمیں اس چھپی ہوئی جارحیت کو پڑھنا آنا چاہیے، اور صرف دوسروں کی نہیں، اپنی بھی۔ رکیے، اپنی جارحیت مطلب ہم اپنے غصے کو استعمال کریں؟ یہ تو تباہ کن ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، اسے دبانا زیادہ تباہ کن ہے۔ گرین یہ بتاتی ہیں، میرا مطلب ہے گرین کتاب میں بتاتا ہے کہ اپنی جارحانہ توانائی کو دبانے کی بجائے اسے کنٹرول کر کے اپنے تخلیقی کاموں میں لگائیں۔ اسے سبلیمیشن کہتے ہیں۔ واہ، یعنی غصے کو اپنا ایندھن بنا لینا؟ بالکل، جیسے کسی بڑی سماجی تحریک میں غصے کو ایک مثبت قوت میں بدل دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو ہر رکاوٹ عبور کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ زبردست۔ تو جب انسان اس مثبت جارحیت کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے، تو ایک اور رکاوٹ سامنے آتی ہے، وہ باب 14 والی، یعنی گروہ یا گروپ۔ جب ہم کسی گروپ کا حصہ بنتے ہیں تو انفرادیت کیوں کھو دیتے ہیں؟ کیونکہ انسان ایک سماجی جانور ہے۔ ارتقائی طور پر اگر ہم گروپ سے الگ ہوتے تو مارے جاتے۔ تو آج بھی جب ہم کسی گروہ میں جاتے ہیں تو ایک ڈاؤن ورڈ پل ہوتا ہے، ایک دباؤ جو ہمیں نیچے کی طرف کھینچتا ہے۔ صحیح۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم گروہ میں جاتے ہی لاشعوری طور پر ایک اداکاری شروع کر دیتے ہیں، ایک پرفارمنس۔ ہاں بالکل، پرفارمنس۔ ہم دوسروں کے لباس، ان کے خیالات، ان کے رویوں کی نقل کرتے ہیں تاکہ ہم مسترد نہ ہو جائیں۔ ہماری آزادانہ سوچ ختم ہونے لگتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہم اکیلے جنگلوں میں چلے جائیں؟ نہیں، تنہائی پسندی اس کا حل نہیں ہے۔ گرین اسے گروہی ذہانت کا نام دیتا ہے۔ گروہی ذہانت، یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ظاہری طور پر آپ گروہ کے ساتھ مطابقت رکھیں، مگر اندرونی طور پر اپنی سوچ کو آزاد رکھیں، اپنا ایک ذہنی فاصلہ برقرار رکھیں۔ اچھا، تاکہ انسان اس گروہ کے رنگ میں مکمل غائب نہ ہو جائے اور اپنے نفس کا اعتماد، اپنی سیلف اسٹیم بلند رکھے۔ بالکل یہی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کب صرف سماجی دباؤ کی وجہ سے مسکرا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم نے اس گروہ کی اندھی تقلید سے خود کو بچا لیا اور اپنا دماغ آزاد کر لیا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس گروہ کی قیادت کیسے کر سکتے ہیں؟ لوگ رضاکارانہ طور پر ہمارے پیچھے کیسے چلیں گے؟ یہ باب 15 کا اصل موضوع ہے، لیڈرشپ اور اتھارٹی، اور گرین نے یہ اصول صدیوں کی تاریخ سے نچوڑے ہیں۔ دیکھیں، طاقت مسلط کی جاتی ہے، مگر جو اتھارٹی ہے نا، وہ کمائی جاتی ہے۔ یعنی زبردستی آپ کسی سے کام کروا سکتے ہیں طاقت کے زور پر، لیکن وہ لیڈرشپ نہیں ہے۔ بالکل۔ گرین رومی سلطنت اور ملکہ الزبتھ اول کی مثال دیتا ہے۔ ایک سچے لیڈر کا ویژن وسیع ہونا چاہیے، اس میں اپنا ایک مخصوص لیڈرشپ سٹائل ہونا چاہیے، جیسے سچ کی تلاش کرنے والا یا ڈیلیورر۔ تو اس کا بنیادی اصول کیا ہوا؟ بنیادی اصول یہ ہے کہ لیڈر ہمیشہ دینے والا نظر آئے، چھیننے والا نہیں۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ لیڈر بڑے مقاصد اور مستقبل کے لیے قربانی دے رہا ہے تو وہ اس پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ واہ! اور جب ہم بڑے مقاصد اور مستقبل کی بات کرتے ہیں نا، تو ایک وسیع تر تناظر سامنے آتا ہے۔
ایک عظیم لیڈر صرف اپنے ارد گرد کے گروپ تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ اس دور کو سمجھتا ہے جس میں وہ سانس لے رہا ہے۔ جی، وہ تاریخی شعور رکھتا ہے۔ بالکل، اور باب 17 کی روشنی میں دیکھیں تو جس نسل میں ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ہماری سوچ بناتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخ ماضی کی ایک مردہ شے ہے جس نے بس پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت میں تاریخ ہمارے اندر زندہ ہے۔ کیا خوبصورت تشبیہ دی آپ نے! ایک کامیاب انسان ہم اپنے دور کی روح کو محسوس کرتا ہے۔ جرمن میں زائٹ گائسٹ کہتے ہیں۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کی نسل کن چیزوں سے باغی ہے۔ ہاں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ لوگ اب کس نئی چیز کی تلاش میں ہیں۔ بالکل، وہ ماضی کو محض ایک مردہ چیز سمجھنے کے بجائے اسے حال کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ وہ لہر کے خلاف نہیں تیرتا، بلکہ لہر پر سوار ہو جاتا ہے۔ اور پھر تاریخ کا یہ دھارا ہمیں ایک ایسی سچائی کی طرف لے جاتا ہے جسے ہم سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں۔ یعنی موت۔ جی، موت۔ باب 18 کی طرف منتقلی یہیں سے ہوتی ہے۔ ہم اسے بھلانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، گرین اسے ڈیتھ ڈینائل کہتا ہے، یعنی موت کا انکار۔ آج کے دور میں یہ انسانی فطرت کا حصہ بن چکا ہے۔ ہم ٹیکنالوجی، مسلسل مصروفیات اور وقتی تفریحات کے ذریعے اس سے بھاگتے ہیں۔ لیکن اس سے بھاگنے کا نقصان کیا ہے؟ اس کا ایک پیراڈاکسیکل ایفیکٹ ہوتا ہے، مطلب ایک متضاد اثر۔ ہم موت سے بچنے کی کوشش میں بے چینی اور اینگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ڈر کے مارے زندگی جینے سے بھی کٹ جاتے ہیں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے لگتے ہیں۔ ہم موت سے بچتے بچتے زندگی سے بھی بچنے لگتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن جب انسان شعوری طور پر اپنی موت کی حقیقت کو قبول کر لیتا ہے اور یہ مان لیتا ہے کہ وقت کم ہے، تو ایک جادوئی اثر ہوتا ہے۔ اسے موت پر میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ تو اس سے انسان کو آزادی ملتی ہے؟ جی، اس سے زندگی کا حقیقی مقصد واضح ہو جاتا ہے، آزادی اور بھرپور توانائی ملتی ہے۔ موت کا ادراک ہمیں ایک آزاد زندگی جینے کی ہمت دیتا ہے۔ ہم رسک لینے سے نہیں ڈرتے۔ واہ! اور یہ احساس ہمیں یہ بھی تو بتاتا ہے نا کہ سب انسان اسی انجام سے جڑے ہیں، تو ہمارا جو غرور اور انا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ہم ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ 100% انا کی دیواریں گر جاتی ہیں۔ کیا کمال کی بات ہے! تو اگر میں اس سارے سفر کا خلاصہ کروں تو ہم نے دیکھا کہ کیسے انسان ایک مقصد تلاش کرتا ہے، پھر اپنے غصے اور جارحیت کو مثبت رخ دیتا ہے، پھر وہ گروہی دباؤ کو توڑ کر لیڈر بنتا ہے، اور پھر تاریخ کے بہاؤ کو سمجھتا ہے۔ بالکل، اور آخرکار موت کی حقیقت کو قبول کر کے حقیقی آزادی پاتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دی لاز آف ہیومن نیچر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اپنی جبلتوں کے غلام نہیں، بلکہ اپنے شعور کے ذریعے اپنی فطرت کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ امید ہے برین میٹرکس کی یہ سیریز آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لائے گی۔ سائنسی انداز میں انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ شکریہ۔ اور آخر میں جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال ہے جس پر میں چاہوں گی کہ وہ ضرور غور کریں۔ اگر انسانی فطرت، ہمارے رویے اور جبلتیں واقعی لاکھوں سال کے ارتقاء اور حیاتیاتی قوانین کے تحت بنے ہیں، صحیح۔ تو کیا ہمارا اپنے شعور کے ذریعے اس فطرت سے بغاوت کرنے اور اسے بدلنے کا یہ جو مسلسل عمل ہے، کیا یہ خود انسانی فطرت کا ہی ایک چھپا ہوا قانون نہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ یہ ہے۔ ہاں، بہت شکریہ۔ تو آج کی اس نشست میں ہم رابرٹ گرین کی شاہکار کتاب دی لاز آف ہیومن نیچر کے چوتھے اور بالکل آخری حصے کا گہرا تجزیہ کر رہے ہیں۔ بالکل فائنل پارٹ ہے۔ ہاں، فائنل پارٹ۔ مطلب پچھلے حصوں میں ہم نے اپنی ذات کو سمجھا، دوسروں کے رویوں کو ڈی کوڈ کیا، سماجی اثر و رسوخ کی جو بھول بھلیاں ہیں ان کو دیکھا۔ صحیح۔ لیکن آج کا ہمارا مشن کچھ مختلف ہے۔ آج ہم ان حتمی قانونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو انسان کو ایک عام اوسط درجے کی زندگی سے نکال کر اپنی تقدیر خود لکھنے اور ایک شاندار یادگار یعنی ایک لیگیسی چھوڑنے کے قابل بناتے ہیں۔ اور دیکھیں، اگر ہم اس کو ایک بہت بڑے اور گہرے تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ دنیا کو فتح کرنے یا کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دینے سے پہلے انسان کو اپنے اندر کی جنگ جیتنی ہوتی ہے۔ بالکل اپنے اندر کی جنگ، اپنے اندر موجود الجھنوں، بکھرے ہوئے خیالات اور بے مقصدی کے اس طوفان کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، سچ ہے۔
کیونکہ جب تک ہم اپنے اندر کی افراتفری قابو نہیں کرتے، ہم باہر کی دنیا میں کو بامقصد تبدیلی لا ہی نہیں سکتے۔ اور یہی بات ہمیں رابرٹ گرین کے اس پہلے قانون کی طرف لے جاتی ہے جسے دا لا آف ایملیسنس یا بے مقصدی کا قانون کہا گیا ہے۔ بے مقصدی کا قانون۔ اچھا، ذرا اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں، اس کے میکانزم کو سمجھتے ہیں۔ ارتقائی لحاظ سے انسان جانوروں سے بہت مختلف ہے، مطلب جانوروں کی زندگی بہت سیدھی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ اپنی جبلت پر چلتے ہیں، انسٹنکٹس پر۔ بالکل، انسٹنکٹس کے سہارے جیتے ہیں۔ ایک شیر یا ہرن کے دماغ میں کوئی فلسفیانہ سوال نہیں اٹھتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ خطرے سے کیسے بچنا ہے، خوراک کہاں سے لینی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن انسانوں کا معاملہ دوسرا ہے۔ ہاں، انسانوں کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی پری انسٹالڈ سافٹ ویئر نہیں ہوتا۔ اگر میں آج کے دور کی ایک تشبیہ دوں تو ایک حقیقی مقصد کے بغیر انسانی دماغ ایک ایسے انتہائی جدید سمارٹ فون کی طرح ہے جو مسلسل بغیر رکے بس ایک وائی فائی سگنل تلاش کر رہا ہے۔ ارے واہ، یہ تشبیہ بہت زبردست ہے۔ مطلب وہ کچھ بھی کارآمد نہیں کر رہا، بس سگنل کی تلاش میں اپنی بیٹری اور انرجی تیزی سے ضائع کر رہا ہے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ہم جھوٹے مقاصد یعنی فالس پرپس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فالس پرپس۔ ہاں، اور سائنس اور نفسیات کا کردار یہاں بہت دلچسپ ہے۔ یہ جھوٹے مقاصد بظاہر پرکشش اسی لیے لگتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے دماغ کو فوری ڈوپامین فراہم کرتے ہیں۔ ڈوپامین ہٹ دیتے ہیں، صحیح، پیسے کی دوڑ ہو گئی یا سوشل میڈیا کی شہرت۔ بالکل، لوگ انہی چیزوں کو یا دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بس یہی کامیابی ہے۔ لیکن اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ نیورولوجیکل سطح پر یہ چیزیں انسان کو کبھی مستقل تسکین نہیں دیتی۔ ان کے پیچھے بھاگنے سے ڈوپامین کا کریش ہوتا ہے جس سے اندرونی بے چینی، شدید ذہنی تھکاوٹ اور آخرکار ڈپریشن پیدا ہوتا ہے۔ ڈپریشن۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کے برعکس جو اصلی چیز ہے، جو حقیقی مقصد ہوتا ہے، وہ ایک فورس ملٹی پلائر کے طور پر کام کرتا ہے۔ ایک سیکنڈ رکیں، یہ فورس ملٹی پلائر کی اصطلاح ذرا ٹیکنیکل ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اندرونی طاقت کو ضرب دے کر بڑھا دیتا ہے؟ یہ حقیقت میں کام کیسے کرتا ہے؟ ہاں، اسے ہم تاریخ کی ایک بڑی کمال مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ رابرٹ گرین نے نیپولین کی فوج کا ذکر کیا ہے۔ نیپولین بوناپارٹ۔ ہاں، ذرا تصور کریں، اس وقت یورپ کی جو دوسری فوجیں تھیں وہ صرف پیسوں، تنخواہ اور بادشاہ کے خوف کی وجہ سے لڑتی تھیں۔ ان فوجیوں کا مقصد بس زندہ رہنا تھا۔ بس ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ بالکل، لیکن دوسری طرف نیپولین کی فوج تھی جو فرینچ ریولوشن کے نظریے، ایک بڑے مقصد اور جذباتی وابستگی کے تحت میدان میں اترتی تھی۔ ان کے پاس ایک کاز تھا۔ ایگزیکٹلی۔ جب انسان کا دماغ کسی بڑے مقصد سے جڑتا ہے تو وہ خوف اور تھکاوٹ کے سگنلز کو مکمل نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہی وہ فورس ملٹی پلائر ہے، بکھری ہوئی انرجی یکجا ہو جاتی ہے۔ صحیح، تو وہ زیادہ تخلیقی فیصلے کرتے ہیں اور ان میں ایک عجیب سی لچک یا ریزیلینس آ جاتی ہے۔ 100%۔ حقیقی مقصد آپ بازار سے نہیں خرید سکتے، یہ اندر سے ابھرتا ہے اور آپ کی صلاحیتوں کو ایک لیزر بیم کی طرح فوکس کر دیتا ہے۔ یہ تاریخی مثال واقعی شاندار ہے، لیکن یہاں مجھے تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے اور میں ایک عام انسان کے نقطہ نظر سے سوال اٹھانا چاہوں گا۔ جی پوچھیں۔ فرض کریں کوئی شخص صبح 9 سے شام 5 بجے تک دفتر میں کام کرتا ہے، بلز ادا کرتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی فرانسیسی انقلاب تو نہیں چل رہا نا؟ ہاں بالکل، عام زندگی ہے۔ تو وہ روزمرہ کی زندگی میں یہ کیسے پہچانے گا کہ وہ اپنے اسمارٹ فون کی بیٹری کسی جھوٹے مقصد پر ضائع کر رہا ہے یا واقعی کسی حقیقی مقصد کی راہ پر گامزن ہے؟ ہم خود کو دیے گئے اس دھوکے کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ یہ الجھن بالکل بجا ہے اور اس کا فرق پہچاننے کا ایک بہت ہی واضح نفسیاتی پیمانہ موجود ہے۔ جھوٹے مقاصد ہمیشہ بیرونی محرکات پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی ایکسٹرنل موٹیویٹرز۔ مطلب جو سوسائٹی بتاتی ہے؟ بالکل، وہ چیزیں جو معاشرہ تھوپتا ہے یا ہم دوسروں سے حسد کرتے ہوئے اندھا دھند ان کی نقل کرنے لگتے ہیں تاکہ ہم بھی کامیاب کہلائیں۔ اب پھر ہوتا کیا ہے؟ جب آپ کسی جھوٹے مقصد کے لیے کام کرتے ہیں نا، تو کام کے دوران شدید اکتاہٹ اور تھکاوٹ رہتی ہے۔ آپ کا دماغ بس چھٹی کا یا اختتام کا انتظار کرتا ہے۔ ہاں، کہ بس جلدی سے ویکینڈ آ جائے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن جو حقیقی مقصد ہے وہ انسان کے اندر کی گہرائیوں سے، یعنی انٹرنل موٹیویشن سے جنم لیتا ہے۔
نفسیات میں اسے فلو سٹیٹ کہا جاتا ہے۔ ہاں، فلو اسٹیٹ، بالکل۔ جب کوئی انسان حقیقی مقصد کے لیے کام کرتا ہے تو رکاوٹیں یا مشکل کام اسے مایوس نہیں کرتے، بلکہ اس کے اندر ایک عجیب سی توانائی پیدا کرتے ہیں۔ کام بذات خود ایک انعام بن جاتا ہے، صرف اس کا نتیجہ نہیں۔ واقعی بہت سی چیزیں کلیئر کر دیتا ہے۔ تو مطلب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اپنا مقصد کیسے تلاش کرنا ہے اور اپنی سمت کا تعین کیسے کرنا ہے۔ صحیح۔ لیکن جیسے ہی ہم یہ سمت طے کرتے ہیں، ایک اور بہت بڑی اور شاید سب سے خطرناک رکاوٹ سامنے آ جاتی ہے، اور وہ ہے ہمارا اپنا معاشرہ اور ہمارا گروپ، مطلب جو گروپ ہے ہمارا۔ بالکل، دی گروپ۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی شخص نے بھیڑ سے الگ ہو کر کچھ نیا کرنا چاہا ہے تو یہی گروپ اسے پوری طاقت سے واپس اسی اوسط درجے کی سوچ کی طرف کھینچتا ہے۔ جی ہاں، اور اسی چیز کو رابرٹ گرین دی لا آف کنفارمیٹی کہتے ہیں۔ گروہ کی کچھ ایسی پوشیدہ ارتقائی قوتیں ہوتی ہیں جو انسان کے دماغ پر ڈائریکٹ اثر کرتی ہیں۔ کیسا اثر؟ جب ہم کسی گروہ کا حصہ ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک عجیب سا اور انتہائی خطرناک قسم کا بے جا یقین پیدا ہو جاتا ہے، ہائپر سرٹینٹی جسے کہتے ہیں۔ ہائپر سرٹینٹی۔ ہم لاشعوری طور پر یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اگر اتنے سارے لوگ ایک ہی سمت میں جا رہے ہیں تو وہ یقیناً ٹھیک ہی ہوں گے۔ لیکن بظاہر تو انسان خود کو بہت عقل مند سمجھتا ہے۔ اس بیجا یقین کی کوئی ٹھوس مثال ہے کتاب میں؟ ارے اس کی سب سے بہترین اور حیران کن مثال فائنینشل مارکیٹس کے بلبلے ہیں، خاص طور پر 1720 کی دہائی کا ساؤتھ سی ببل، جس کا کتاب میں بہت ذکر ہے۔ ساؤتھ سی ببل، ہاں۔ یہ ایک ایسی برطانوی کمپنی تھی جس کے پاس تجارت کا کوئی ٹھوس ماڈل نہیں تھا، بس ہوائی قلعے تھے۔ لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پڑوسی رشتہ دار اس کے شیئرز خرید کر راتوں رات امیر ہو رہے ہیں تو پورے ملک پر ایک جنون طاری ہو گیا۔ اور سب نے پیسہ لگا دیا۔ ہاں، اور یہ گروہی سوچ کا وہ اندھا پن تھا جس میں سر آئزیک نیوٹن جیسے دنیا کے ذہین ترین سائنسدان نے بھی اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اس بلبلے میں لگا دی اور سب کچھ گنوا بیٹھا۔ باپ رے، نیوٹن نے؟ بالکل، نیوٹن نے بعد میں خود کہا تھا کہ میں ستاروں اور سیاروں کی حرکت کا تو حساب لگا سکتا ہوں لیکن انسانوں کے پاگل پن کا نہیں۔ کیا بات ہے۔ دیکھیے، ارتقائی طور پر جب ہم جنگلوں میں رہتے تھے تو اگر پورا گروہ ایک طرف بھاگ رہا ہے تو رک کر یہ سوچنا کہ ہم کیوں بھاگ رہے ہیں، یہ تو موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا نا۔ صحیح، شیر کھا جائے گا۔ ہاں، تو ہمارا دماغ اسی ارتقائی وائرنگ کی وجہ سے گروہ میں شامل ہوتے ہی اپنی انفرادی کرٹیکل تھنکنگ کو شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے۔ تو ہم بنیادی طور پر سروائیول موڈ میں ہوتے ہیں، اس لیے سوچنا بند کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک اعتراض اٹھانا چاہوں گا۔ انسانی ارتقاء اور بقا کا انحصار تو ہمیشہ سے گروہ اور کمیونٹی پر ہی رہا ہے نا۔ جی بالکل۔ غاروں کے دور سے لے کر آج کے جدید شہروں تک ہم نے مل کر ہی ترقی کی ہے۔ تنہائی تو انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ تو کیا اس گروہی دباؤ سے بچنے کے لیے واقعی سب سے کٹ کر تنہا رہنا یا معاشرے سے کھلم کھلا بغاوت کرنا ہی واحد حل ہے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے اور اس کا جواب قطعی طور پر نہیں ہے۔ اندھی بغاوت یا مائنڈلیس ریبیلین اس کا حل بالکل نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا ہم سوشل اینیملز ہیں۔ بالکل، سماجی مخلوق ہیں۔ اگر ہم معاشرے سے کٹ جائیں گے تو ہم کوئی بھی بڑا کام تنہا انجام دے ہی نہیں سکتے۔ گرین اس کا ایک بہت سائنسی حل بتاتے ہیں جسے گروپ انٹیلیجنس یا گروہی ذہانت کہا گیا ہے۔ گروپ انٹیلیجنس، اوکے، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مینٹل ڈسٹنس یا ذہنی فاصلہ برقرار رکھنا، یعنی ظاہری طور پر آپ معاشرے کے ساتھ گھل مل کر رہے، رسم و رواج کا احترام کریں، لیکن اپنے دماغ کو اس گروہ کے جذباتی فیصلوں کا قیدی نہ بننے دیں۔ یعنی اندر سے الگ رہیں۔ آپ کو ایک ریالٹی گروپ بنانا چاہیے، یعنی ایک ایسا گروپ جس کی توجہ سیاست اور جذباتی ڈرامے کے بجائے عملی نتائج اور کام پر ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن آئیے اس ریالٹی گروپ کے تصور کو ذرا روزمرہ کی حقیقت سے جوڑتے ہیں۔ فرض کریں کوئی شخص کارپوریٹ دفتر میں مڈ لیول مینیجر ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ نہ تو اپنی مرضی سے لوگوں کو رکھ سکتا ہے، نہ نکال سکتا ہے۔ ارد گرد وہی گروہی سیاست اور ڈرامہ چل رہا ہے۔ وہ شخص اس مینٹل ڈسٹنس کو اپنی اگلی میٹنگ میں عملی طور پر کیسے نافذ کرے گا؟ وہ تو اس پورے کلچر کا قیدی ہے نا۔ بہت ہی پریکٹیکل سوال ہے۔ ایسے شخص کے لیے حل یہ ہے کہ وہ اس میٹنگ میں ایموشنل کنٹیجن یعنی جذبات کے وبائی پھیلاؤ کا شکار ہونے سے بچے۔ جذبات کا وبائی پھیلاؤ یعنی ایک کا غصہ دوسرے میں ٹرانسفر ہونا۔ بالکل۔
جب اس میٹنگ میں کوئی شخص طنز کر رہا ہو یا افواہ پھیلا کر غصہ دلا رہا ہو تو اس مینیجر کو چاہیے کہ وہ ریئیکٹ کرنے کے بجائے ایک آبجیکٹو آبزرور بن جائے۔ غیر جانبدار مبصر۔ ہاں، وہ یہ دیکھے کہ کون کس طرح کا ماسک پہن کر کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ جب آپ لوگوں کے رویوں کو ایک سائنسدان کی طرح محض آبزرو کرنے لگتے ہیں تو آپ ان کے بچھائے ہوئے جذباتی جال میں نہیں پھنستے۔ زبردست۔ یہی وہ ذہنی فاصلہ ہے جو آپ کو اس زہریلے کلچر میں رہتے ہوئے بھی اس سے الگ اور محفوظ رکھتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے معاشرے میں رہنا بھی ہے لیکن اپنی سوچ کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہیں دینا۔ بالکل لینا۔ اچھا، اب اگر کوئی شخص اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے اور اسے قیادت یعنی لیڈرشپ کا موقع ملتا ہے تو یہ تو ایک بالکل نیا اور خطرناک میدان ہے۔ گروہ تو انسان کو اوسط درجے پر رکھنا چاہتا ہے، لیکن جب یہی گروہ کسی کو اپنا لیڈر چن لیتا ہے تو کیا وہ اسے دل سے تسلیم کر لیتا ہے؟ ہاں بالکل نہیں، اور یہی رابرٹ گرین کا اگلا بہت اہم نکتہ ہے۔ انسانوں کے اندر لیڈرز کے حوالے سے ایک عجیب اور متضاد قسم کا غیر یقینی پن پایا جاتا ہے، فکلنس کہتے ہیں اسے۔ اچھا، یہ فکلنس کیوں ہوتی ہے؟ یہ ایک پیچیدہ نفسیاتی کشمکش ہے۔ لوگ ایک طرف ایک مضبوط لیڈر چاہتے ہیں، ایک ایسا رہنما جو راستہ دکھائے، لیکن دوسری طرف چونکہ ہم سب کے اندر ایک انا ہوتی ہے تو ہم اسی لیڈر کی طاقت اور اتھارٹی سے لاشعوری طور پر حسد بھی کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، یہ تو دو دھاری تلوار ہو گئی۔ بالکل، دو دھاری تلوار ہے۔ جو ہی لیڈر سے کوئی ذرا سی بھی غلطی ہوتی ہے نا تو وہی گروہ جو کل تک اس کی تعریفیں کر رہا تھا اسے بے رحمی سے گرانے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ محض کوئی عہدہ مل جانے سے کوئی حقیقی لیڈر نہیں بن جاتا۔ یہ تو واقعی ایک خوفناک صورتحال ہے۔ تو پھر ایسی کون سی قیادت ہے یا طریقہ ہے جسے اپنا کر کوئی انسان یہ یقینی بنا سکے کہ لوگ سچے دل سے حسد کے بغیر اس کی پیروی کریں؟ اس کے لیے کتاب میں قدیم رومیوں کی تہذیب سے ایک شاندار تصور پیش کیا گیا ہے جسے رومی زبان میں آکٹوریٹس اور انگریزی میں پاور اتھارٹی کہا جاتا ہے۔ پاور اتھارٹی؟ ہاں، یہ روب سے مختلف ہے کیا؟ جی بالکل، رومی اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے کہ حقیقی طاقت ڈنڈے کے زور پر یا چیخ چلا کر نہیں منوائی جا سکتی۔ خوف سے لوگ عارضی طور پر جھک جاتے ہیں لیکن اندر سے بغاوت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ حقیقی پاور اتھارٹی ایک وقار کا نام ہے، گریویٹاس۔ ایک لیڈر کو چاہیے کہ وہ دور اندیش ہو اور سب سے اہم بات، وہ اپنے عمل سے مثال قائم کرے، جسے ہم لیڈنگ فرام دا فرنٹ کہتے ہیں۔ ہاں، خود آگے بڑھ کر کام کرے۔ بالکل، جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لیڈر ان کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دے رہا ہے، ان کے ساتھ مل کر محنت کر رہا ہے، تو حسد ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک گہری عقیدت لے لیتی ہے۔ لیڈنگ فرام دا فرنٹ تو چلیں ایک روشن پہلو ہو گیا، لیکن سماجی میل جول اور دفتری زندگی میں ایک اور بہت ہی تاریک پہلو بھی ہوتا ہے، اور وہ ہے بظاہر دوست نظر آنے والے لوگوں کی چھپی ہوئی مخالفت، جسے ہڈن ہاسٹیلٹی کہتے ہیں۔ اوہ ہاں، یہ بہت خطرناک ہے۔ ہم سب نے لائف میں ایسے لوگوں کا سامنا کیا ہے جو منہ پر تو حد سے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں لیکن اندر ہی اندر وہ بغض سے بھرے ہوتے ہیں۔ نفسیاتی ارتقاء کے اینگل سے انسانی دماغ یہ خوش اخلاقی کا ماسک آخر کیوں پہنتا ہے؟ سیدھی طرح اگر کیوں نہیں کہتا کہ بھائی مجھے تم سے مسئلہ ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں قانون جارحیت یعنی دی لا آف ایگریشن کی ارتقائی جڑوں میں جانا ہوگا۔ دیکھیں، انسان کے اندر قدرتی طور پر کچھ نہ کچھ جارحانہ جذبات ہوتے ہیں، غصہ، مایوسی۔ ہاں، لیکن ارتقائی دور میں جب ہم قبیلوں میں رہتے تھے تو کھلم کھلا غصہ دکھانا یا طاقتور لوگوں سے ٹکرانا بہت بڑا خطرہ تھا۔ اس کا نتیجہ تھا قبیلے سے بے دخلی یعنی سیدھی موت۔ صحیح، سروائیول کا مسئلہ تھا۔ تو انسان کے دماغ نے بچاؤ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا، اپنے اصل جذبات کو چھپانا اور ایک تہذیب یافتہ خوش اخلاق ماسک پہن لینا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو غصہ اور حسد دبا لیا جاتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ اندر خمیر کی طرح پکتا ہے۔ بالکل، اور پھر بالآخر پیسو ایگریشن یا غیر فعال جارحیت کے روپ میں باہر آتا ہے،
یہ لوگ ڈائریکٹ لڑنے کے بجائے معصومانہ تبصرے کریں گے جن میں طنز کی دھار ہوگی، یا دفتر میں جان بوجھ کر کام میں دیر کریں گے جس سے آپ کا نقصان ہو۔ اور معذرت ایسے کریں گے جیسے ان کا کوئی قصور ہی نہیں۔ ایگزیکٹلی۔ یہ خاموش حملے واقعی بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم ان خوش اخلاق ماسکس کے پیچھے چھپی مخالفت کو وقت سے پہلے کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ جب تک ان کا اثر ہم تک پہنچتا ہے اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کا راز انسانی جسم اور چہرے میں چھپا ہے۔ ہمارا شعور تو جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن ہمارا لاشعور مکمل طور پر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ رابرٹ گرین بتاتے ہیں کہ ہمیں مائکرو ایکسپریشنز پر گہری نظر رکھنی چاہیے۔ مائکرو ایکسپریشنز مطلب چہرے کے بہت باریک تاثرات؟ ہاں، مثال کے طور پر آپ کو کوئی بہت بڑی کامیابی ملی یا پروموشن ہوئی، آپ کا بظاہر قریبی دوست اسے سن کر اچانک چند سیکنڈز کے لیے بالکل خاموش ہو جاتا ہے، یا مسکراہٹ تو آ جاتی ہے لیکن آنکھوں میں سرد مہری آ جاتی ہے۔ آنکھوں میں کھچاؤ، بالکل ڈیڈ آئیز جسے کہتے ہیں۔ ہاں، یہ سرد مہری اور اچانک خاموشی اس کے اندر کی مخالفت کی بہت بڑی علامتیں ہیں۔ کچھ لوگ آنکھیں چراتے ہیں یا الجھن کے تاثرات آتے ہیں جنہیں وہ فوراً ہنسی یا لطیفے سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان چھوٹی علامات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بالکل، اور دیکھیں اس قانون کا ایک مثبت پہلو بھی ہے۔ اگر ہمارے اپنے اندر کوئی غصہ ہے نا، تو اسے زہر بننے دینے کے بجائے کسی بڑے مقصد کی طرف موڑ دینا چاہیے۔ کوئی مثال اس کی؟ جیسے شہری حقوق کے عظیم رہنما میلکم ایکس کی مثال ہے۔ ان کے اندر بچپن کی ناانصافیوں کا شدید غصہ تھا، لیکن انہوں نے اس غصے کو سڑکوں پر لڑنے کے بجائے اپنا مطالعہ بڑھانے میں لگایا۔ اور ایسی تقریریں کیں جنہوں نے تاریخ بدل دی۔ بالکل، انہوں نے اپنی جارحیت کو چینلائز کیا۔ زبردست۔ تو غصہ بذات خود برا نہیں، اصل چیز اس کا رخ موڑنا ہے۔ خیر، ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ مقصد کیسے بچانا ہے اور ماسکس کو کیسے پڑھنا ہے، لیکن اگر ہم یہ سب سیکھ بھی لیں تب بھی ایک ایسی حتمی حقیقت ہے جو انسان کو روکتی ہے۔ موت؟ ہاں، اب کتاب کا آخری حصہ ہمیں ایک بالکل مختلف اور وسیع تر سطح پر لے جاتا ہے، جہاں ہم تاریخ کے دھارے اور اپنے حتمی انجام پر بات کرتے ہیں۔ جی، اور اس وسیع تر تناظر کو سمجھنے کے لیے دو بہت بڑے قانونوں کا ذکر آتا ہے۔ پہلا ہے جنریشنل مایوپیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس دور میں پیدا ہوتے ہیں ہماری سوچ اسی دور کے رجحانات کی قیدی بن جاتی ہے۔ اسے جرمن میں کچھ کہتے ہیں نا، ہاں، زائٹگائسٹ، یعنی دور کی روح۔ یہ ایک پوشیدہ پانی کی طرح ہے جس میں ہم مچھلیوں کی طرح تیر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہی حتمی سچائی ہے۔ لیکن جو لوگ تاریخ میں یادگار چھوڑتے ہیں وہ اس سے باہر نکل کر سوچتے ہیں۔ جیسے گوئٹے یا میری وولسٹون کرافٹ۔ ایگزیکٹلی، انہوں نے اپنے دور کی پابندیوں کو ماننے سے انکار کیا اور صدیوں آگے کا سوچا۔ یہ زائٹگائسٹ کا تصور بہت گہرا ہے کہ ہم وقت کے قیدی ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا قید خانہ وہ ہے جو ہم نے موت کے حوالے سے بنا رکھا ہے۔ ہم موت کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ ڈیتھ ڈینائل ہماری روزمرہ زندگی کو کیسے تباہ کرتا ہے؟ انسان ارتقائی طور پر زندہ رہنے کے لیے بنا ہے۔ موت کا خیال ہی دماغ کے لیے ایک نفسیاتی دہشت گرد ہے، لیکن موت کو بھلانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی غیر اہم باتوں پر ہسٹیریا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹریفک جام پر بلڈ پریشر بڑھا لینا۔ ہاں، یا کسی کی معمولی تنقید پر ایسے غصے میں آنا جیسے دنیا ختم ہو گئی ہو۔ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم لاشعوری طور پر سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہمیشہ کا وقت ہے۔ تو پھر رابرٹ گرین اس کا کیا حل بتاتے ہیں؟ وہ سکھاتے ہیں کہ موت کا شعور ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ اسے ایک طاقتور موٹیویشن کے طور پر استعمال ہونا چاہیے۔ فلینری اوکونر کی مثال بہترین ہے۔ فلینری اوکونر، ان کی کہانی کیا تھی؟ فلینری ایک انتہائی باصلاحیت مصنفہ تھیں۔ انہیں جوانی میں ہی پتہ چل گیا کہ انہیں لیوپس نامی جان لیوا بیماری ہے۔ موت سر پر تھی۔ اوہ، یہ تو بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ بالکل۔ ابتدائی صدمے کے بعد انہوں نے ہار ماننے کے بجائے موت کے اس سائے کو اپنی سوچ کا فلٹر بنا لیا۔ جب وقت کم تھا تو ان کی تخلیقی صلاحیتیں عروج پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے ساری فضولیات پس پشت ڈال دیں اور لوگوں کے لیے ایک خالص ہمدردی پیدا ہو گئی جس نے ان کی تحریروں کو امر کر دیا۔ ارے واہ،
اگر میں فلینری کی اس بات کو آج کے دور کی ایک عام مثال سے جوڑوں تو یہ بالکل ایک پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن کی طرح ہے۔ ہاں بالکل، ڈیڈ لائن۔ ہم سب کا تجربہ ہے کہ جب کسی اہم کام کی آخری تاریخ قریب آتی ہے تو انسان اچانک فون کے نوٹیفیکیشنز، فالتو گپ شپ چھوڑ کر صرف کام پر لیزر فوکس ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان کو اپنی موت اور محدود وقت کا شعور ہوتا ہے تو وہ ان گنت فضولیات، جھوٹے مقاصد اور تانوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ شعور دماغ سے سارا کچرا صاف کر کے بتاتا ہے کہ اصل میں کیا اہم ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے یہ۔ موت کا شعور، یا جسے میمنٹو موری کہتے ہیں، ایک طاقتور فلٹر ہے۔ جب یاد رہے کہ وقت محدود ہے تو ہم ہر رشتے اور لمحے کو زیادہ شدت اور سچائی سے جیتے ہیں، چھوٹی باتوں میں الجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ رابرٹ گرین کی اس کتاب کا نچوڑ یہ ہے کہ انسانی فطرت کو بدلنا ممکن نہیں ہے، لیکن اسے سمجھ کر ہم اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال ضرور کر سکتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کے ماسک اتار کر دیکھنا سیکھ جاتے ہیں تو ہم زیادہ ہمدرد اور زیادہ طاقتور بن جاتے ہیں۔ دی لاز آف ہیومن نیچر کا یہ سفر آج یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن خود آگاہی کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور اس طویل مگر انتہائی اہم سفر کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری اور گہری غور طلب بات ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ ذرا سوچئے، اگر ہم روزمرہ کی ہر ملاقات کو اس نظر سے دیکھیں کہ شاید یہ ہماری یا سامنے والے کی آخری ملاقات ہو، یا یہ گفتگو ہماری آخری گفتگو ہو، تو ہمارے رویے، ہماری ہمدردی اور ہمارے جینے کے انداز میں کس قدر گہری تبدیلی آ جائے گی۔ امید ہے برین میٹرکس کی یہ پوڈ کاسٹ سیریز آپ کی سوچ میں ایک نیا زاویہ پیدا کرنے میں کامیاب رہی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی تو اسے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو زندگی کی گہرائی کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ انسانی نفسیات کے مزید پوشیدہ پہلوؤں کو جاننے کے لیے جڑے رہیے برین میٹرکس کے ساتھ۔ اگلی بار ایک نئی کتاب اور ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔